راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Once more, we are honored to present selected highlights from two mulaqats with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. We begin with Australia, with the Majlis Ansarullah National Amla. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور لیٹ جائیں. آپ کے یہاں کووڈ ختم ہو چکا ہے؟ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ حضور یہاں کووڈ کافی حد تک کنٹرول میں آ چکا ہے. اب ساری جو ریسٹرکشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایز آؤٹ ہو رہی ہیں، سوائے پبلک ٹرانسپورٹ کے. اب کووڈ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ نہیں رہی ہیں. جو باقی جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں. نیکسٹ منڈے کو وہ ریویو کر رہے ہیں وچ از جو کہ پرسوں انشاءاللہ. جی حضور ماسک پہننا ضروری نہیں. چلو پھر اچھا موج کریں، پھر دعا کر لیں، دعا کر لیں. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a national Amla meeting with Australia's Majlis Ansarullah on Saturday. Following dua, Amla members had the opportunity to introduce themselves and seek Hazur's guidance. One area Hazur asked about was the exercise levels for Saf-e-Dom Ansar. Do you have any exercise program for them? Ji Huzur. How many of Saf-e-Dom Ansar use bicycle? Huzur, we have 97 Ansar members who own bicycles. Out of 97, we have 32 Saf-e-Dom members and 65 Saf-e-Awal members. Acha, so do they use their bicycles or only they have bicycles? Yes, Huzur. They regularly use their bicycles, and we also have cycle groups in each regions where we... Do they come to the mosque on their bicycles? Not often, Huzur. Do you have This bicycle? hasn't been the case in You 20. yourself have bicycle? Yes, Huzur, I do. Acha. Myself, my wife, and my kids have bicycles. Acha, mashallah. How many miles do you do every day on your bicycle? Huzur, unfortunately, I don't ride every day, but I ride at least twice a week. In terms of kilometers... How many miles? 20 miles a week? No, Huzur, I don't think I do 20 miles, but I would do at least 5 kilometers in a week. Acha. So even I do more than you then. I will try my level best, Huzur, to do at least 20 miles a week, as you wish. Acha. And encourage other Ansars as well to buy bicycles and use bicycles. At least on short distances, they should use bicycle instead of using car and motorbike or something else. Ji Huzur. So you also play your role to clean the environment by using bicycle. Ji. All right. Next. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also outlined a tarbiyat plan for the country's Ansar. انصار کو تو اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے. یہاں تو 100% نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے. کیا انصار کیا کہتے ہیں؟ انصار کی عمر بڑھ رہی ہے تو ان کو تو اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. جی حضور. کسی شاعر نے کہا تھا وقت کا پرچھی اڑتا جائے عمر کا سایہ گھٹتا جائے. جی حضور. اس لیے اگر اس کو سوچیں نا تو فکر ہونی چاہیے. جی. اس لیے اپنے انصار کو کہیں کہ کم از کم نماز 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھیں، اور جن کو موقع ملتا ہے وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے نماز سینٹر یا مسجد دور ہے تو پھر اپنے گھروں میں اہتمام کریں نماز باجماعت نماز کا. کم از کم ان کے بچے بیوی بچے نماز پڑھیں گے تو نئی نسل کو بھی آگے عادت پڑے گی نماز کی اہمیت کی اور 5 وقت نمازیں پڑھنے کی اور باجماعت نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے جی حضور. اس بارے میں خاص پروگرام بنائیں. اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں تلاوت کی، اور ان کو انصار کی یہ بھی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اپنے گھروں میں بھی جائزہ لیں کہ ان کے بچے بھی نمازوں اور قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں. یہ بھی انصار کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی نہ کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس درس وغیرہ کا انتظام اگر گھروں میں ہو جائے تو تربیت کے پہلو ہو جائے گا. جس طرح ہم دور جا رہے ہیں، زمانہ دور جا رہا ہے، انصار کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں،
کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ نئی نسلوں کو سنبھال سکیں. اگر انصار اللہ نے اپنا سنبھالا نئی نسلوں کو تو پھر بڑی مشکل پیش آئے گی کچھ سالوں کے بعد ان ملکوں میں رہ کے, تو پھر بالکل ہی دنیا دار ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے, چلیں بیٹھیں. نیکسٹ کون ہے؟ Later in the mulaqat, Hazur once again emphasized the importance of reading the Holy Quran. 100% انصار قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ حضور 3% نہیں جانتے. ان کے لیے اقسام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. انصار بڑے بوڑھے انصار بھی پڑھتے ہیں شوق سے ان کو ہو تو. ابھی کل ہی میں نے ذکر کیا تھا ایک فاض صاحب جو فوت ہوئے تھے, گھانیان بوٹنگ صاحب. 48 سال کی عمر میں بھی انہوں نے دوبارہ قاعدہ اور پڑھا اور قرآن پڑھا, اس لیے کہ ذرا درست تلفظ ہو جائے. تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں, اللہ کا کلام ہے, سیکھنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی حضور, کوشش کر رہے ہیں. کوشش کریں, کوشش تو ہر صحیح طرح کی جائے تو کامیاب بھی ہو جاتی ہے, صرف کوشش میں نہ کہیں. جی حضور. اچھا چلیں آگے چلیں. The introductions continued so that every member present had a chance to meet Hazur. السلام علیکم پیارے حضور, محمد عثمان معاون شعبہ عمومی. اچھا, اب تو اس نے عمر میں آپ کو صرف معاون شعبہ عمومی برائے دعا رکھنا چاہیے. بیٹھ کے انصار اللہ کے لیے دعا کرتے رہا کرے. نہیں حضور, ابھی تو بالکل جوان ہوں جی, پچھلے ہفتے 75 ہوا ہوں. اچھا چلیں, ہاں ٹھیک ہے, خیالات جوان ہی رہنے چاہیے. جزاکم اللہ جی, دعا دی درخواست ہے. اچھا تو معاون شعبہ عمومی رپورٹیں تیار کرتے ہیں آپ؟ موسٹلی جی میٹنگز حضور, میٹنگز کے لیے تیاری کرنی, ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ, ریفریشمنٹ وغیرہ, لوگوں کو کال کرنے کے لیے بھی. اس کے علاوہ عمومی آفس میں پیپر ورک, فائلنگ وغیرہ, اس طرح کے کام. یہ بھی مہربانی صدر صاحب کی اور قائد عمومی کچھ دے دیتے ہیں کام کرنے کو. اچھا ماشاء اللہ, بس دعائیں کرتے رہا کریں بیٹھ کے. نیکسٹ. At the end of the meeting, there was an opportunity for questions and answers. حضور, خاکسار کا سوال ہمارے ہاں بڑھتے ہوئے آئلی مسائل کے متعلق ہے. باوجود اس کے کہ ہماری جماعت میں شعبہ رشتہ ناتا, اصلاحی کمیٹی, امور عامہ اور شعبہ تربیت موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جماعت میں آئلی مسائل کے ساتھ ساتھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور نوبت طلاق پر آ جاتی ہے. اس طرح طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. حضور, اس سلسلے میں انصار اللہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کوئی رہنمائی. بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ میرے خطبات اور بعض تقاریر اور خاص طور پہ لجنہ کی تقاریر وغیرہ غور سے سنیں تو اس میں یہی باتیں بیان کرتا رہتا ہوں, اور خدام الاحمدیہ کو بھی بیان کرتا رہتا ہوں, انصار کو بھی. خطبات میں بھی بعض میں نے ذکر کیا ہے, اس لیے کہ دنیا داری زیادہ آ گئی ہے, صبر اور حوصلہ کم ہو گیا ہے. دونوں طرف کی غلطیاں ہوتی ہیں, لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. دین کو دنیا میں مقدم کرنے کا عہد تو کرتے ہیں, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ جب تم رشتے کرو تو یہ جائزہ لو کہ دین کو ہم نے ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے, بجائے دنیاوی دوسری چیزوں کے, دنیا کے یا حسن کے یا دولت کے. تو اگر ان چیزوں کو مدنظر رکھیں تو مسائل کم پیدا ہوں گے. یہ مادیت کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے, احمدی معاشرے میں. اس لیے اصلاحی کمیٹی کو اور سیکٹریان تربیت کو, جماعتی طور پہ سیکٹری تربیت لجنہ کو, محترم تربیت خدام الاحمدیہ کو, قائد تربیت انصار اللہ کو, ان سب کو مل کے اپنے اپنے ماحول میں تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ دین کو دنیا میں مقدم رکھیں گے, اس کے باوجود ہم اس عہد پہ عمل نہیں کرتے اور توڑ دیتے ہیں. اور یہی خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں وہی بڑھتی ہیں. صبر اور حوصلہ کم لڑکیوں میں بھی ہو گیا ہے اور لڑکوں میں بھی. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اس لیے یہ الزام جو دیا جاتا ہے نا اسلام کو کہ جی ارینج میرج ہوئے تو ہمارے رشتے صحیح طرح میچ نہیں ملائے گئے اس لیے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے, یہ بھی غلط ہے. دنیا میں مجموعی طور پر یہی رجحان پیدا ہو رہا ہے, اور یہ دنیا داری کا اثر ہمارے معاشرے میں کیونکہ آ رہا ہے, اس لیے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہوئے اور ٹوٹ گئے,
دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے آئلی مسائل ہیں. وہ لڑکوں کی اگر تربیت صحیح کریں، انصار بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، خدام اپنے بھائیوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کو مقدم رکھو اور اس کو دیکھو، اور لجنا صحیح تربیت کرے اور لڑکی دین پر قائم رہنے والی ہو، تو جو دینی ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے ہوں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے پھر، اور ہوتے ہیں. جو دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں ان میں پھر دراڑیں پڑتی ہیں. تو یہ تو ایک لمبا مستقل پروسیس ہے تمام تربیتی اور اصلاحی شعبوں کا، کہ اس کے کوشش کرتے رہیں، اور اسی طرح انصار کا اپنے گھروں میں کوشش کرتے رہیں. صرف جماعتی نظام پہ نہ چھوڑیں کہ جماعتی نظام یہ کرے، بلکہ انصار کی تربیت یہ کریں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کس طرح ہم. ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں تربیت کے باوجود لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لڑکوں پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. لڑکیاں آتی ہیں باہر کے ملکوں میں رشتہ کر کے شادی کر کے آتی ہیں اور یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں ہم نے رشتہ نہیں کرنا ہم، اور وہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پہنچ جائیں غیر ملک میں اور وہ آپ وہاں جا کے رشتہ توڑ دیں. ایسے معاملات بھی آتے ہیں. تو سارے حقائق کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ آپ کی ساری اصلاحی اور تربیتی کمیٹیوں کا کام ہے کہ کریں اور تلاش کریں. لیکن ساتھ ہی سب سے اہم کام یہی ہے کہ گھروں کے ماحول ٹھیک کریں اور گھروں میں یہ چیزیں پیدا کریں. اور پھر جب پاکستان سے رشتے لاتے ہیں تو وہاں سے بھی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سوچ سمجھ کے لایا کریں، صرف جلد بازی سے کام نہ لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا دعا کر کے رشتے کرو، تو دعا کر کے کرنے چاہیے. ہاں اس کے بعد بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں. عمومی طور پہ اگر ہم صحیح کوشش کریں تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عذاب آنے کے باوجود دنیا کی توجہ امام الزمان کی طرف مبذول نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کننا مذنبین حتی نبعث رسولا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو پرانے انبیاء رسول آئے تو ان کی قوموں کو توجہ پیدا ہو گئی تھی. عذابوں سے تباہی ہوئے نا، سوائے اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی تھے، آپ کے جو عذاب کی شکل تھی وہ جنگوں کی صورت میں تھی. نہ پانی کا عذاب، آگ کا عذاب، یا دوسرے عذاب نہیں آئے آن وسلم کے زمانے میں. اور جو جنگ ہے حضرت مسیح صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ جو ہے وہی ان کے لیے عذاب تھی. اس میں مسلمان بھی شہید ہوتے تھے، اور لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر بہرحال ایک وقت آیا جو لوگوں نے ریئلائز کر لیا. تو اب بھی یہی حالت ہے، دنیا داری کی طرف پڑے ہوئے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تمہیں اس طرح توجہ نہیں کرو گے تو عذاب بڑھتے رہیں گے اور تباہ ہو جاؤ گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ضرور اسلام کو اور احمدیت کو مانو. ٹالنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کے حق ادا کرنے شروع کر دو اور جو لغویات اور فضولیات اور گناہ ہیں ان سے بچنا شروع کر دو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آئے گی اور تم لوگ عذابوں سے بچ جاؤ گے. تو دنیا اس وقت مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے. باوجود اس کے ہم تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے تصر برہان کو بھی خط لکھے تھے، ان کو بھی یہی بتایا تھا حضرت مسیح کے حوالے سے کہ اگر توجہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آفات بھی آتی ہیں. اب بھی دیکھ لیں، جب یہ کووڈ آیا یا کوئی بھی سونامی یا طوفان یا زلزلہ آتا ہے تو توجہ پیدا ہوتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے. اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اپنے مذہب کے مطابق کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی رام رام کرتا ہے، کوئی اپنا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حقوق ادا کر سکیں ایک دوسرے کے بھی اور اللہ کا بھی. لیکن جب وہ ٹل جاتی بات تو پھر وہیں واپس چلے جاتے ہیں. یہی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو عذاب سے جب آتا ہے، مشکل میں پھنستے ہو تو تم اللہ سے اللہ اللہ کرتے ہو، دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ٹال دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب ٹل جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا،
قرآن کریم میں جب ٹل جاتا ہے عذاب تو پھر تم اسی طرح دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہو. تو یہی حال ان دنیا داروں کا ہے. آخر الٹیمیٹلی یہی ہوگا. اگر نہیں مانیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلی قومیں بھی تباہ ہوتی رہیں, اب بھی تباہ ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ اسی طرح مٹتی جائیں گی, اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ تنبیہ کرنا, پیغام کو پہنچانا, تبلیغ کرنا, ہر ایک تک پہنچنا. باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم اپنا کام سنجیدگی سے کرتے رہیں تو یہی ہمارے فرض پورے ہو جاتے ہیں. اور پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور قومیں جو ہیں بربادی اور تباہی سے بچ جائیں. یہ ہمارا کام ہے اور یہی ہم نے کرتے چلے جانا ہے جب تک کہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے گی. نہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا دنیا کی اصلاح کا. ہاں, ہمیں جو ٹھیکہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے سکھاؤ اور ان کی طرف توجہ دلاؤ. اس فرض کو ہم نے اور پھر ساتھ دعا بھی کرو. اس فرض کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں, حقیقت میں پورا کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ان کے بندوں کا معاملہ. ٹھیک. چلے, اللہ حافظ. 10 منٹ میں نے اوپر دے دیے ہیں آپ کو. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. The following day, a second mulaqat took place, this time with the National Amla of Majlis Khudamul Ahmadiyya, Nigeria. All members introduced themselves over the course of 40 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pyar Huzur. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilakha ka Etkwara. Ji sir. Are you missionary? Nahi sir. Where did you learn Urdu from? Tori from Maulvi Sahab. تھوڑی مولوی صاحب. چلو اچھا ہے. چلو کچھ تو تھوڑی مولوی صاحب سے سیکھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. نیکسٹ. جزاکم اللہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. My name is Adenekan Moshood, serving as Ibadan Dilia Kohid. Ibadan. Right. Next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. My name is Abdulafiz Babatunde, serving as Dilia Kohid, Lagos Island. Okay. At the end, Hazur Anwar, may Allah be his helper, offered some words of guidance. All your Muslims should read the Constitution of Khudamul Ahmadiyya and see in it what are their duties and make your plans according to that Constitution. And do also try to update your Tajneed list. Right? Yes, sir. And Inshallah, sir. In your next Amla meeting, you must see what are the shortcomings and where we have to improve ourselves. So that you make a plan, a countrywide plan, and then work hard to achieve your targets. Okay? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Jazakumullah. Yes, sir. Assalamu alaikum. There at the end was a brief clip of Hazur's guidance to Khudam al-Ahmadiyya of Nigeria. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. He once again quoted from Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu on the rebellion against Khilafat some unfortunate people started. حضرت عثمان نے جو آخری حج کیا اس وقت فتنہ پردازوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا. حج سے واپسی پر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی پر حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آئے. کچھ دن ٹھہر کر آپ واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان سے علیحدہ مل کر درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے, اگر اجازت ہو تو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں. حضرت عثمان نے فرمایا کہو. اس پر انہوں نے
کہا کہ اول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں. ایسا نہ ہو کہ یکدم کسی قسم کا فساد اٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے. حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں. حضرت معاویہ نے کہا پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں. ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں. اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو جرت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے، ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دوں، پھیلا دوں. اس پر معاویہ رو پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے پیش کی ہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں کرتے تو اتنا تو کیجئے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر میری جان کو کوئی نقصان پہنچا تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا. شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرارت سے باز رہیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ معاویہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے. حضرت عثمان نے معاویہ کو کہا کہ آپ کی طبیعت سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں. اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، اور باہر نکل کر صحابہ سے کہا اسلام کا دار و مدار آپ لوگوں پر ہے. حضرت عثمان اب بالکل ضعیف ہو گئے ہیں اور فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ لوگ ان کی نگہداشت رکھیں. یہ کہہ کر معاویہ شام کی طرف روانہ ہو گئے.